अस्सलाम वालेकुम रीडर्स। वंस अगेन कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप सबको मेरी तरफ से, अननोन राइट्स की तरफ से, अपनी राइटर की तरफ से बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। अल्लाह ताला आप पर, आपके घर वालों पर अपनी रहमत नाजिल करे। इस बाबरकत महीने के सदक़े आपकी तमाम जायज़ ख्वाहिशात पूरी करें। दुआओं में अपनी राइटर को याद रखिएगा। ऐसा फ़र्स्ट टाइम हुआ है कि मैं एक ही दिन में 2 टाइम्स अपलोड कर रही हूँ, बट आप लोगों का इतना प्यार था, फिर 5 के सब्सक्राइबर्स और कुछ रमज़ान की खुशी में मेरी तरफ से ये छोटू सा बहुत छोटू सा गिफ्ट कबूल करें। स्टार्ट करते हैं एपिसोड नंबर 31 का पार्ट नंबर 3। डट स्टालकर ने एक नज़र घड़ी पर डाली। सुबह होने में 4 घंटे बाकी थे। वो दोनों अब तक नहीं आए थे। अभी वो ग्रे वुल्फ से कुछ कहता जब एक झटके से कमरे का दरवाज़ा खुला। एजेंट बिलू अंदर दाखिल हुआ। उसके पीछे ही ब्लैक मांबा भी कमरे में दाखिल हुआ। ग्रे वुल्फ और ब्लैक मांबा की नज़र पल भर के लिए मिली। अगले ही पल वो दोनों अपना चेहरा फेर गए। ब्लैक मांबा खामोशी से एजेंट बिलू के साथ चलता, सोफ़ा खींचता, बेड के करीब करते बैठा। क्या मुझे बताना पसंद करोगे ये सब क्या था? एजेंट बिलू की संजीदा आवाज़ गूंजी। 1 मिनट। एजेंट ग्रे उंगली से 1 मिनट का इशारा करता खड़ा हुआ और एक डिवाइस निकाले कमरे की एक एक चीज़ स्कैन करने लगा। यहाँ पर कैमरा कहाँ से आएगा जो तू स्कैन कर रहा है? एजेंट बिलू बरहम हुआ। आगे ही ये तीनों उसका दिमाग घुमा चुके थे। तू सर ब्रेवो को नहीं जानता, बड़ी पहुंची हुई चीज़ है। ग्रे वुल्फ संजीदगी से गोया हुआ। 15 से 20 मिनट की चेकिंग करने के बाद भी जब कुछ न मिला तो वो पुरस्कून होता दोबारा अपनी जगह पर आकर विराजमान हुआ। फिर वो तीनों एक बार फिर अपना मास्क उतार गए। ये सब क्या है यार? तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? शाहज़ेल उलझकर इस्तफार करने लगा। उसके झुंझला कर बोलने पर सामने बैठे हाजिम, अरियान और असलान के चेहरों पर मुस्कुराहट फैली। अब दांत निकाल लो खोतो, कुछ बताना ना। शाहज़ेल ब्रैकेट एजेंट बिलू भुना ही तो गया था। अरे अरे मेरी चमक चलो, इतना गुस्सा तो ना कर। हाजिम बड़े बेबाक अंदाज में शाहज़ेल के बाजू पर उंगली ट्रेस करते बोला, लाहौल वला कुव्वत। शाहज़ेल ने एक झटके से उसका हाथ खुद से दूर झटका। देख भाई, जहाँ हमारा यार वहाँ हम, और रही बात यहाँ कैसे हैं तो एजेंट ब्लैक मैम्बा की हैसियत से मैं यहाँ हूँ। अरियान कंधे उचकाकर बोला जैसे कोई बड़ी बात ही ना हो। और मैं डेड स्टार्कर। असलान ने अपनी जानिब इशारा किया। और मनहूस इंसान, मैं ग्रे वुल्फ की हैसियत से यहाँ हूँ। शाहज़ेल ने तीनों को खा जाने वाली नज़रों से देखा। तुम लोगों ने सीक्रेट सर्विसेज कब ज्वाइन की? शाहज़ेल कड़े तेवरों से इस्तफार करने लगा। जब तूने पुलिस ज्वाइन की थी, जवाब असलान की जानिब से आया था। मुझे क्यों नहीं बताया कमीनों? क्या ज़ुबान काम करने से इनकारी हो गई थी? शाहज़ेल गुस्सा हुआ। वो अब भी शबरी वाले गेटअप में मौजूद था। बता देते तो फिर तो हमें अपने साथ मिशन पर थोड़ी लेकर जाता। हाजिम लब दबाता गोया हुआ। शाहज़ेल को एक और ज़ोरदार झटका लगा। यानी तुम लोग? और ताहिर के केस में भी जो इन्फॉर्मेशन मुझे अननोन रिसोर्सेज से मिली? शाहज़ेल हैरत से इस्तफार करने लगा। बिल्कुल सही सोच रहा है, हमने ही पहुंचाई। असलान नरमी से गोया हुआ। लेकिन क्यों? तुम लोगों ने क्यों किया ये सब? शाहज़ेल अब उदास हुआ। जब हर काम, हर शरारत, हर क्राइम एक साथ किया था तो तुझे अकेला कैसे छोड़ देते? हाजिम गोया हुआ। जब एक एक लम्हा, जिंदगी का एक एक पल हम सब ने साथ जिया है तो मरेंगे भी तो एक साथ ही। अरियान मुस्कुराता शाहज़ेल के कंधे पर हाथ रखे गोया हुआ। तुझे याद है शाहज़ेल, जब हम में से कोई एक कॉलेज या यूनी में कोई कांड करके आता था तो चारों या तो एक साथ डांट सुनते थे या फिर जिसने चुस मारी होती थी उसको बचाने के लिए उसकी बैग पर
سارا معاملہ سیٹ کر دیتے تھے۔ اذلان کالج کے دنوں میں کھویا ہوا بولا، جب وہ تینوں بھی ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ مسکرا دیے۔ ان چاروں کے دماغ میں اس وقت کالج لائف اور یونی لائف گھوم رہی تھی، جب وہ ضرور کوئی نہ کوئی شرارت کرتے تھے، اور ان کی شرارت بھی بڑی انٹینس لیول کی ہوتی تھی۔ بالکل اسی طرح ہم اب بھی تیری بیگ پر تھے، کوئی تجھے ہاتھ تو لگائے، ہم اسے کاٹ نہ پھینکیں۔ اریان غصے سے گویا ہوا۔ اور تجھے یاد ہے نا طاہر؟ ہوں نہیں۔ حازم نے برا سا منہ بنایا۔ شازل کے علاوہ اریان اور اذلان کا کہکہا گونجا۔ شازل کے گھورنے پر اگلے ہی لمحے جگہ کا احساس کرتے وہ دونوں مسکراہٹ دباتے اپنے لبوں پر انگلی رکھ کر معصوم بن گئے، حالانکہ شیطان کے چہلے یہی لوگ تھے۔ یار اس نے تجھ پر حملہ کروانا چاہا، یعنی ہمارے منحوس ASP پر حملہ۔ مجھے آج بھی غم ہے کہ اسے 4-5 اور مکے رسید کرنے تھے۔ یہ دونوں اس کو ادھ منہ کیے کمینے مجھے گھسیٹ کر لے آئے، اور مجھے بس 2 پنچ رسید کرنا نصیب ہوئے۔ حازم کے آ بھرنے پر اذلان اور اریان دبا دبا ہنس رہے تھے۔ کہکہا ضبط کرنے کے چکروں میں دونوں کا چہرہ سرخ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ شازل کی نظر میں وہ مناظر گھوم گئے جب ایک خطرناک دہشت گرد کو اس نے ادمری حالت میں اریسٹ کیا تھا۔ اس کو اتنی بری طرح مارا گیا تھا کہ اس کے جسم کی کوئی ہڈی سلامت نہ رہی تھی۔ گالی، کتنے ڈیش ہو تم لوگ! شازل قریب بیٹھے اریان پر جھپٹا تھا جب اریان نے اس کے پیٹ میں ایک ٹانگ مارتے اسے بیڈ پر گرایا۔ اذلان نے ایک زوردار پنچ اس کے چہرے پر رسید کیا تھا۔ ذلیل انسانوں، مجھے مارنے کے لیے کیا آج تک بچاتے آئے ہو؟ شازل کرا کر بولا۔ ہم مار سکتے ہیں، جتنا چاہے مار سکتے ہیں، پر کوئی اور ہمارے منحوس ASP کو نشانہ بنانا چاہے وہ برداشت نہیں کر سکتے۔ اریان ایک اور پنچ اس کے چہرے پر رسید کرتے گویا ہوا۔ وہ محبت کہیں نہیں، دوستی کے معاملے میں بھی بہت پوزیسو تھا۔ اچھا ایک بات بتاؤ، تمہیں کیسے پتا چلا BR ہب کے ارد گرد پھیلے جنگل میں کہاں ہوں؟ مجھے کیسے ٹریس آؤٹ کیا؟ شازل اب سنجیدہ ہوا۔ تجھے یاد ہے ہم چاروں نے یہ واچ ایک ساتھ خریدی تھی؟ حازم بیڈ پر شازل کے برابر گرتے اپنی سرخ سفید کلائی میں پہنی کالے رنگ کی گھڑی اس کے سامنے کرتے گویا ہوا۔ اس کے بولنے پر اریان اور اذلان نے بھی اپنی گھڑی شازل کے سامنے کی۔ شازل کا منہ کھلا، پھر اس کا گالیوں کا سیشن سٹارٹ ہوا۔ اچھی خاصی گالیاں دینے کے بعد وہ اپنی کلائی میں گھڑی کی جانب متوجہ ہوا، جو وہ چاروں کبھی بھی اپنی کلائی سے نہیں اتارتے تھے۔ ہاں، اس کے سٹیپ ضرور چینج کرتے تھے، پر ڈائل تو وہی رہتا تھا، یعنی اس میں چپ تھی، اور وہ سب 1 منٹ کے لیے بھی کسی کو تنہا نہیں چھوڑتے تھے۔ اریان تجھ حازم بڑی روانی سے اریان کا نام لے کر یکدم ہی خاموش ہوا۔ میں چلتا ہوں۔ اریان کے مسکراتے لب سکڑے، اور وہ 1 منٹ سے پہلے کلاؤن کا ماسک اپنے چہرے پر چڑھاتا کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا۔ اس کے جانے پر حازم بھی کلاؤن کا ماسک اپنے چہرے پر لگاتا خدا حافظ کیے بغیر ہی باہر چلا گیا۔ انہیں کیا ہوا ہے؟ شازل حیرت سے اذلان کو دیکھتے استفسار کرنے لگا۔ اذلان نے ایک گہرا سانس بھرا اور شازل کو سب بتاتا چلا گیا۔ شازل اب پرسوچ نگاہیں زمین پر گاڑے بیٹھا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہا بندہ اب کرے کیا۔ ایک حازم ہے جس کے گھر کی عزت ہے، تو دوسری طرف اریان ہے جو اس کے لیے تڑپ رہا ہے۔ اذلان پریشانی سے گویا ہوا۔ اٹھا لے، شازل سنجیدگی سے بولا۔ میں نے کہا ہے، پر اریان نہیں مان رہا۔ وہ کہہ رہا ہے اگر ایسے ہی نکاح کرنا ہوتا تو کب کا کر چکا ہوتا۔ اذلان حقیقت میں ان دونوں کے لیے پریشان تھا۔ پاگل ہو گیا ہے وہ۔ نکاح کے بعد سب کو منایا جا سکتا ہے، پر اگر انایا کا نکاح اس ولی سے ہو گیا تو اریان زندہ نہیں رہے گا۔ تو جانتا ہے وہ اپنی ہر چیز کے لیے کتنا ٹچی، کتنا پوزیسو ہے۔
اور یہاں تو بات اس کے بچپن کی محبت کی ہے، بلکہ وہ کیا، ہم سبھی اپنی چیزوں کے لیے بہت پوزیسو ہیں۔ شازل سنجیدگی سے بولا۔ اٹھا لاؤں پھر؟ اذلان نے تصدیق چاہی۔ شازل نے اس بات میں سر ہلایا۔ اور جہاں تک میں اسے جانتا ہوں، کل دیکھی، نکاح سے پہلے وہ خود ہی تجھے یہ کام سونپے گا۔ شازل سنجیدگی سے گویا ہوا۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتا، کمرے کا دروازہ نوک ہوا۔ اذلان نے جلدی سے چہرے پر کلاؤن کا ماسک پہنا۔ سر، میم کو ہوش آ گیا ہے، بہت رو رہی ہیں، بہت پینک کر رہی ہیں، سنبھالنا مشکل ہو رہا ہے۔ لیڈی ڈاکٹر شازل کی جانب دیکھتے ہوئے گویا ہوئی۔ اوکے جڈ ملو، سی یو سون۔ اذلان پروفیشنل انداز میں بولتا اٹھ کھڑا ہوا۔ شازل بھی کھڑا ہوتا اس سے مصافحہ کر گیا۔ اذلان باہر نکل گیا، جبکہ شازل کا رخ فاریہ کے روم کی جانب تھا۔ مجھے جانے دو پلیز، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں۔ فاریہ کو نہ جانے کیا سمجھ رہی تھی، جو اس کے آگے ہاتھ جوڑتے اس سے رحم طلب کر رہی تھی۔ اچانک دروازہ کھلنے کی آواز پر فاریہ کے ساتھ ساتھ اشال بھی دروازے کی جانب متوجہ ہوئی۔ دروازے میں کھڑے شبری وہی دیو کامت گارڈ کو دیکھتے اشال خوفزدہ نگاہوں سے اسے دیکھتے بیڈ سے کھڑی ہوتی۔ فاریہ کا ہاتھ سختی سے تھام گئی۔ فاریہ نے شازل کی جانب دیکھا، جب اس کے اشارہ کرنے پر اشال سے اپنا ہاتھ چھڑواتے ڈاکٹر کو لیے وہ کمرے سے باہر نکلتی چلی گئی۔ اشال خوفزدہ نگاہوں سے شبری کو تک رہی تھی۔ شبری نے کمرے کا دروازہ لاک کیا اور مضبوط قدم اٹھاتا اشال کی جانب بڑھنے لگا۔ اسے بیڈ کی جانب قدم بڑھاتے دیکھ بیڈ کی ٹیک کے ساتھ سکڑ کر بیٹھتی، گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے اپنا سر گھٹنوں میں چھپاتی بری طرح سے سکنے لگی۔ وہ اسے نظر انداز کیے ڈریسنگ ٹیبل کی جانب بڑھا اور اپنے کالے رنگ کے لینس نکال گیا۔ نیلی چمکدار آنکھیں واضح ہوئیں۔ اب وہ اپنا پھیلا ہوا سرما صاف کر رہا تھا۔ سرما صاف کرنے کے بعد شازل نے رنگ برنگا کوٹ اتار کر صوفے پر رکھا، ہاتھ میں پہنے گئے مختلف بینڈز اتارے اور اپنے بالوں میں ڈرائی شیمپو کرتا اپنے ہلکے بھورے بالوں کا سٹائل بنانے لگا۔ شبری کے گیٹ اپ سے باہر نکلے وہ بیڈ کے قریب آیا۔ منع کیا تھا نا کہ اس لڑکے سے نہ ملو۔ مقابل کی آواز سن کر اشال کی ہچکیاں تھمیں، روتا کانپتا وجود ساکت ہوا۔ اسے لگا یہ سب اس کا گمان ہے۔ کہا تھا اس لڑکے سے کہو مرد کا بچہ ہے تو رشتہ لے کر آئے۔ اشال نے ایک جھٹکے سے سر اٹھایا۔ سامنے موجود شخص کو دیکھ اسے لگا اسے پوری دنیا مل گئی ہو۔ سرمے سے پاک نیلی چمکدار آنکھیں، ہلکی بھوری بیرڈ، بلا شبہ وہ شازل ہی تھا، اس کا بڑا بھائی، اس کا کزن شازل ہی تھا۔ پر تم نے میری ایک بات نہیں سنی۔ میں تو تمہارا اچھا ہی چاہتا تھا اشال، اور تم مجھے ہی اپنا دشمن سمجھ بیٹھی۔ شازل سوال کر رہا تھا اور اشال تو بس یہ جانتی تھی کہ شازل اسے ڈھونڈ چکا ہے۔ وہ جو پہلے رو رہی تھی ایک بار پھر رونے لگی۔ اب کی بار وہ بچوں کی طرح ہچکیاں بھرتے رو رہی تھی۔ شازل بھائی، الفاظ ٹوٹ کر ادا ہوئے۔ پچھلے 2 گھنٹے سے وہ لان میں کھڑا سگریٹ پھونک رہا تھا، اور پچھلے 2 گھنٹے سے ہی وہ اسٹڈی کے ٹھنڈے فرش پر بیٹھی خالی آنکھیں فرش پر جمائے نہ جانے کس بات کا ماتم کر رہی تھی۔ تھپڑ پڑنے کا، دھتکارے جانے کا، زخم ملنے کا، یا شاید ایک بار پھر دل کے بری طرح ٹوٹنے کا ماتم جاری تھا۔ سعد نے سگریٹ زمین پر پھینکا اور اپنے پیروں تلے روندتے وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ اس نے آہستگی سے دروازہ کھولا۔ سارا کمرہ خالی تھا۔ اسٹڈی کی لائٹ ہنوز جل رہی تھی۔ وہ کمرے کا دروازہ بند کرتا اسٹڈی کی جانب بڑھا۔ سعد نے اسٹڈی کا دروازہ کھولا۔ وہ اب تک زمین پر بیٹھی تھی، زخمی بازو یوں ہی تھی، حتیٰ کہ کانچ تک نہ نکالا گیا تھا۔ خون اب بھی قطرہ قطرہ ٹپکتا زمین پر موجود خون میں شامل ہوتا چلا جا رہا تھا۔
اس نے اسٹڈی کا دروازہ بند کیا اور ہولے ہولے قدم اٹھاتا ظاہرہ کے سامنے جا کر کھڑا ہوا۔ ظاہرہ نے ایک بار بھی نظریں اٹھا کر اس کو نہ دیکھا اور اب بھی چہرہ سائڈ پر کیے خالی نظریں زمین پر گاڑے ہوئے تھیں۔ سعد نے اپنا ٹراؤزر ہلکا سا اوپر کیا اور دو زانوں ہو کر اس کے سامنے بیٹھتا۔ اس کے دونوں بازو نرمی سے اپنے بھاری ہاتھوں میں لیے دیکھنے لگا، پھر کھڑا ہوتا اسٹڈی سے باہر نکل گیا۔ 1 منٹ کے وقفے کے بعد وہ ایک بار پھر ظاہرہ کے سامنے آ کر بیٹھتا۔ اس بار اس کے ہاتھ میں فرسٹ ایڈ باکس تھا جو وہ سائڈ پر زمین پر رکھ گیا۔ اس نے ظاہرہ کا ہاتھ تھاما۔ ظاہرہ بنا کوئی مزاحمت کیے ہنوز بیٹھی تھی۔ سعد نے کانچ کا سب سے بڑا ٹکڑا کھینچ کر نکالا۔ خون کا ایک فوارہ ظاہرہ کے ہاتھ کی ہتھیلی سے جاری ہوا۔ ظاہرہ اب بھی یوں بیٹھی تھی جیسے کوئی تکلیف ہی نہ ہوئی ہو۔ سعد اب ٹویزر پکڑے کانچ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اس کے بازو سے نکالنے کے بعد ڈریسنگ کر رہا تھا۔ ڈریسنگ کرنے کے بعد اس نے اپنے سلگتے لب ظاہرہ کے پٹی میں جکڑے بازو اور ہاتھ پر رکھے۔ ظاہرہ ایک سسکی بھر کر رہ گئی۔ آنسو تیزی سے اس کی آنکھوں سے گرنے لگے۔ سعد نے چہرہ اٹھا کر اس کو دیکھا، جس کا گلابی چہرہ رونے کی شدت سے سرخ پڑ چکا تھا۔ وہ جھکا اور نرمی سے اس کی پیشانی پر لب رکھ گیا۔ ظاہرہ کی ہچکیاں بند گئیں۔ سعد نے نم آنکھوں سے اس کی نازک کمر میں اپنا بھاری ہاتھ ڈالا اور اسے اپنے سینے میں بھینچ گیا۔ ظاہرہ اس کے سینے میں منہ دیے زور و شور سے ہچکیاں بھرتی آنسو بہانے لگی۔ سعد نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے، جھک کر اسے اپنی باہوں میں اٹھایا اور اسٹڈی سے باہر نکلتا چلا گیا۔ جہازی سائز بیڈ پر جاتے وہ ٹیک لگا کر بیڈ کے ساتھ بیٹھا اور ظاہرہ کو اپنے سینے سے لگاتا اس کے بال صحیح کرنے لگا، جو کچھ دیر پہلے اس کی جارحانہ گرفت سے خراب ہو چکے تھے۔ ظاہرہ کی سسکیاں اب تک جاری تھیں۔ وہ بھی سعد کے سینے پر سر رکھے سسک رہی تھی۔ سعد نے ظاہرہ کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرا اور اپنے لب اس کی آنسوں سے بھری آنکھوں پر رکھ گیا۔ ظاہرہ اس کے ہاتھوں سے چہرہ پیچھے کیے اس کے سینے میں ایک بار پھر منہ دے گئی۔ اب بس کرو ٹڈی، اب کیوں رو رہی ہو؟ سعد نم آنکھوں سے استفار کرنے لگا، پھر اپنی تھوڑی ظاہرہ کے سر پر ٹکا گیا۔ آپ پر کافی گر گئی تھی، میری وجہ سے آپ کو تکلیف ہوئی، ظاہرہ ہچکیوں کے درمیان بولی۔ سعد کا دل کٹ کر رہ گیا۔ وجہ وہ جانتا تھا کہ وہ سعد کے رویے کی وجہ سے رو رہی ہے، پر پھر بھی اس کی بات سن کر اسے لگا اس نازک جان سے بدلہ لینا دنیا کا سب سے مشکل ترین کام ہے۔ تو رو کیوں رہی ہو؟ مرہم رکھ دو۔ سعد نرمی سے اس کے گھنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے اس کا سر تھپک کر گویا ہوا۔ ظاہرہ نے سعد کے سینے سے سر نکال کر اسے دیکھا، جس نے ظاہرہ کے اتنی معصومیت سے دیکھنے پر اپنے لب ظاہرہ کی سرخ پڑتی چھوٹی سی ناک پر رکھے۔ ظاہرہ نے اسے دیکھا، پھر اپنے لال ہوتے لب سعد کے سرخ سینے پر رکھ گئی۔ کھڑوس انسان، آپ بہت برے ہیں۔ ظاہرہ سعد کی شرٹ سے ناک صاف کرتے گویا ہوئی۔ اور ٹڈی، تم گندی بچی ہو۔ سعد اس کے سر پر ہلکی سی چپت لگاتے بولا۔ میں کل یوں نہیں جاؤں گی، ظاہرہ نے گویا حکم صادر کیا۔ میں چھوڑ آؤں گا۔ سعد نے اس کی کمر کے گرد حصار سخت کیا۔ لے کر بھی آپ ہی آئیں گے؟ ایک اور حکم صادر ہوا۔ اوکے، چلو اب سو جاؤ، سوگی تو صبح کا لیکچر اٹینڈ کر پاؤ گی، سعد نے نرمی سے کہا۔ آپ سنائیں گے تو ہی سوؤں گی نا، وہ کیوٹ سی شکل بناتے کیوٹ سی آواز میں بولتے سعد کے مسکرانے کا سبب بنی۔ سعد ہولے سے مسکرایا، پھر بیڈ پر لیٹتا اسے اپنے اوپر لٹا گیا۔ ظاہرہ نے اس کی گردن میں منہ دیا اور آنکھیں موند کی۔ سعد ہلکے سے اس کا سر تھپکنے لگا۔ عجیب رشتہ تھا ان دونوں کے درمیان، نہ مکمل ہو پا رہا تھا نہ ہی ختم ہو پا رہا تھا۔ ایک بدلے کے چکر میں سعد ہمدانی خود کو، اپنی محبت کو بار بار تکلیف میں مبتلا کرتا تھا، حالانکہ وہ جانتا تھا اگر ظاہرہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتی تو سعد ہمدانی کو بھی وہ بے حد عزیز ہے۔
حازم ہاتھ میں جیکٹ تھامے اپنے دھیان میں اندر داخل ہوا جب اس کی نظر سامنے صوفے پر پڑی۔ رائما یوں صوفے کی پشت سے سر ٹکائے سوتے دیکھ وہ حیران ہوا۔ رائما اس وقت یہاں کیا کر رہی تھی؟ وہ صوفے کی جانب قدم بڑھاتا اپنی جیکٹ صوفے پر رکھے رائما کو دیکھنے لگا جس کا سر ایک سائڈ پر ڈھلکا ہوا تھا۔ رائما، حازم نے اسے آواز دی، پر وہ گہری نیند میں تھی۔ وہ جھکا اور پورے استحقاق سے اس کے نرم و نازک وجود کو اپنی مضبوط باہوں میں بھرتا اوپر کی جانب بڑھ گیا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا اور پاؤں کی ٹھوکر سے کمرے کا دروازہ بند کیا۔ حازم نے نرمی سے رائما کو بیڈ پر لٹایا۔ جب رائما اپنی نیند سے سرخ ہوتی آنکھیں کھول گئی، حازم کو اپنے اوپر جھکے دیکھ وہ اسے یکٹک دیکھتی رہی۔ کہاں تھے تم؟ رائما کے بولنے پر حازم حیران ہوا۔ باہر تھا، اب نیچے کیا کر رہی تھی؟ حازم کو ذرا اچھا نہ لگا کہ رائما اتنی دیر تک بے آرام سوتی رہی ہے۔ تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ اتنی دیر سے گھر کیوں آئے ہو؟ رائما کا انداز خالصاً بیویوں والا تھا۔ حازم نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر اس کی پیشانی پر جھکتا اس کی پیشانی کو اپنے لمس سے مہکا گیا۔ رائما نے اپنی آنکھیں موندیں۔ حازم کے کلون کی خوشبو اسے اپنے ارد گرد پھیلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ سو جائیں ڈول، آگے آپ اتنی دیر ڈسٹرب رہی ہیں۔ حازم نرمی سے اس کے گال تھپتھپاتا سیدھا ہوا اور ادھر سے جانے لگا جب رائما نے تیزی سے اس کا بھاری ہاتھ اپنے مومی ہاتھوں میں لیا۔ رائما کی نازک گرفت اپنے ہاتھوں پر محسوس کیے حازم پلٹ کر رائما کو دیکھنے لگا۔ کیا تم کھانا کھا کر آئے ہو حازم؟ رائما استفسار کرنے لگی۔ حازم چند پل اسے دیکھتا رہا، پھر ایک بار جھکتا اپنا ایک ہاتھ اس کے سر کے قریب رکھے، دوسرا ہاتھ اس کی گال پر رکھے اپنی پیشانی اس کی پیشانی سے ٹکا گیا۔ اتنی فکر کیوں کر رہی ہیں؟ میری اتنی فکر نہ کریں، جو جیسے چل رہا ہے چلنے دیں۔ ایک بار دھتکار سہ چکا ہوں، اب کی بار دھتکار سہ نہیں پاؤں گا، مر جائے گا حازم خان۔ حازم کے بولنے پر رائما جو آنکھیں موندے لیٹی تھی یکدم آنکھیں کھولتے اپنا ہاتھ حازم کے گلابی لب پر رکھ گئی۔ حازم نے رائما کی جانب دیکھا۔ تم بچپن سے ہی بہت فضول بولتے ہو۔ رائما حازم کی جانب دیکھتے گویا ہوئی۔ چلو 10 منٹ میں فریش ہو کر آؤ، میں کھانا لے کر آ رہی ہوں۔ لوگ بڑے ہو کر میچور بنتے ہیں اور تم بچوں جیسی حرکتیں کرنے لگے ہو۔ رائما حازم کو ڈپٹتے بیڈ سے کھڑی ہوتی اپنا دوپٹہ صحیح کیے کمرے سے باہر نکلتی چلی گئی۔ پیچھے حازم الجھ کر رہ گیا۔ آخر اب رائما اس کے ساتھ ایسا بہیو کیوں کر رہی تھی؟ وہ ٹھہرنے والے انداز میں بیڈ پر بیٹھا۔ کھانسی کا ایک شدید دورہ اسے پڑا۔ وہ منہ کے آگے ہاتھ رکھے بری طرح کھانسنے لگا، حتیٰ کہ کھانس کھانس کر اس کی خوبصورت گرے آنکھوں میں پانی جمع ہو گیا۔ کھانسی کے بہتر ہوتے ہی حازم نے اپنا ہاتھ اپنے لبوں سے سائڈ پر کیا، پر اپنے ہاتھ پر لگے خون کے دھبے دیکھ ایک پل وہ افسردہ ہوا، پھر اذیت سے مسکراتا اپنے ہلکے گلابی لبوں پر لگے خون کو صاف کرنے لگا، اپنی آنکھوں سے پانی کو صاف کرنے لگا جو کھانسی کی وجہ سے بالکل نہیں، رائما سے دور جانے کی تکلیف کی وجہ سے اکٹھا ہوا تھا۔ حازم، تم اب تک یہیں بیٹھے ہو؟ رائما ٹرے میں کھانا رکھے اندر داخل ہوئی، پر حازم کو ہنوز یہیں بیٹھے دیکھ وہ اسے ڈپٹنے کے انداز میں استفسار کرنے لگی۔ حازم نے جلدی سے اپنی خون آلود مٹھی بند کی اور بنا کچھ بولے آندھی طوفان کی طرح رائما کے قریب سے گزرتا واش روم میں جا کر بند ہوا۔ سو ریڈرز، یہ تھا ایپیسوڈ 31 کا پارٹ نمبر 3۔ ہوپ سو یو لائک اٹ۔ اگر آپ کو پسند آیا ہے تو لائک کریں، کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولا کریں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ رائٹر کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔